अस्सलाम फ्रेंड्स, अली अब्बास टाक्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसी सरजमीन की जहाँ पे वसाइल भी हैं, जहाँ पे दुनिया की 150 साल पुरानी जो है एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री भी है, और जहाँ पे जिस सरजमीन के पास, जिस कौम के पास दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जोग्राफिक जियोपॉलिटिकल लोकेशंस हैं, जियोपॉलिटिकल लोकेशंस, बेहतरीन किस्म की जो है वो मिलिट्री और वसाइल, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे बहुत सारे जो दुनिया में जो ममालिक होते हैं वो फ़ख्र करते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं ये। लेकिन जब आपके पास यही फैक्टर्स जो कभी बायस स्टेबिलिटी होते हैं, तो आपको बड़ी सुन के ये हैरानी होगी कि ये कभी आपके लिए बायस अजाब भी बन जाते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं सिविल वार इन सूडान। तो सूडान के पास 100 साल 150 साल एक पुरानी ऑर्गेनाइज मिलिट्री भी है। सूडान के पास बहुत एक जो कुदरती ज़खायरों से मालामाल है सूडान की सरजमीन, और सूडान के पास जो सूडान की जो जोग्राफिक लोकेशन है वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे, जहाँ से एक साइड से जो है वो रेड सी है, जो दुनिया का वन ऑफ द 20 से 30% जो ट्रेड रूट है वहाँ से होता है। एक साइड पे उसकी नाइल रिवर है जो कि दुनिया के कई अफ्रीकन ममालिक को आबाद करती है, इजिप्ट को लेके पूरे जो है वो नॉर्थ और साउथ जो हो अफ्रीका से लेके, और फिर सुएज कैनाल भी जो है सूडान के साथ लगती है। और उसके बाद उनकी जो, अब अगर नेबरिंग देखेंगे तो एक साइड पे सऊदी है, एक साइड पे जो है उसके जो है वो इजिप्ट है। तो ये जोग्राफिक लोकेशन है। वसाइल को अगर आप लेके देखेंगे तो सूडान में बहुत किस्म के वसाइल हैं। मिलिट्री 100 साल पुरानी मिलिट्री है सूडान में। तो सूडान के पास जब मिलिट्री, वसाइल और बेहतरीन जोग्राफिक लोकेशन भी है, लेकिन सूडान इज ब्लीडिंग। सूडान में सिविल वार जारी है, 2 साल होने को हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग सिर्फ गोली से नहीं बल्कि भूख से मर चुके हैं। और सूडान की सबसे बड़ी जो अफसदा बात यह है कि आपको सूडान की बात जो है इतनी कहीं पे भी इंटरनेशनल हो या नेशनल मीडिया हो नहीं मिलेगी। ये तो जो है इन बायस जो एक जिसको हम कहते हैं मीडिया में ओपिनियन है, या इन सेंस के अगर अफ्रीकन का खून है तो वो सस्ता है, अगर इसी जगह पर किसी और खित्ते का जो है वो होता तो वो शायद आपको हर जगह पे मिलता, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन सूडान के सिविल वार को आज हम यहीं डिस्कस करेंगे 3-4 फैक्टर्स में। एक तो उसमें मिलिट्री रूल एंड बिजनेस कॉरपोरेशंस, दूसरा फॉरेन इंटरफेरेंस और जियोपॉलिटिक्स सूडान में जो हो रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूडान के अंदर जो मिनरल माइंस पे लड़ाई है, स्पेशली गोल्ड माइंस और स्मगलिंग माफियाज, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थ्रू आउट द हिस्ट्री, सूडान को किस तरह से जो है वो ग्रो होने नहीं दिया, एंड सिविलियन एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसी वीडियो में हम ये 3-4 फैक्टर्स को लेके एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे आपको कि किसी तरह से जो है वो सूडान हैज़ बीन अंडर थ्रू आउट मैसिव कॉन्फ्लिक्ट्स। वैसे तो अगर देखा जाए तो सूडान एंग्लो इजिप्शियन रूल के रहा है अंडर, और उसमें एंग्लो इजिप्शियन रूल के दौरान जो है वो ब्रिटेन ने वहाँ पे 1923 में सूडान आर्मी बनाई थी, और वहाँ से ब्रिटेन निकला, वहाँ से ब्रिटिश जो उनका जो रूल था वो 1955 में एंड हुआ। और जिस तरह से 1955 में ब्रिटिश रूल एंड हुआ तो वहाँ से ही जो है वो सिविलियन कन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। वहाँ पे सिविलियन कन्फ्लिक्ट सूडान में होने का एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे अरब और नॉन अरब ट्राइब्स, नॉर्थ और साउथ सूडान को लेके वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसी तरह से 1955 के बाद सिविलियन कन्फ्लिक्ट शुरू हुए, लेकिन और सिविलियन आपस में 3 साल तक लड़ते रहे, और 3 साल के बाद इब्राहिम अबूंद ने जो है वहाँ पे 1955 में पहली गवर्नमेंट बनाई। इब्राहिम अबूंद एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, और उन्होंने फिर आगे चल के मिलिट्री कू को लेके जो है उन्होंने 1958 में पहली सूडान में गवर्नमेंट बनाई, जो कि तकरीबन
11 سال چلی اور 11 سال کے بعد سوڈان میں دوسرا ملٹری کو ہوا اور وہ کیا جو ملٹری کمانڈر تھے جعفر نیمری نے 1969 میں سوڈان میں دوسرا ملٹری کو کیا اور اسی طرح سے یہ 20 سال تک وہاں سوڈان میں حکومت کرتے رہے اور اس کے بعد تھرڈ ملٹری کو جو ہے وہ 1989 میں عمر البشیر، جو کہ پھر آنوار 2019 مطلب 30 سال تک عمر البشیر نے جو ہے وہ وہاں سوڈان میں گورنمنٹ کی. اگر آپ دیکھیں گے ابراہیم ابوند کو لے کے یا جو ہے وہ جعفر نیمری کو دیکھیں گے تو وہ ایک الگ ایرا ہے سوڈان میں، لیکن اصل میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایرا جس کو ہم 1989 سے لے کے 2019 تک جو 30 سالہ ایرا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ایرا ہے جس میں ہم روٹس دیکھ سکتے ہیں آج کی جو سوڈان میں سول وار ہو رہی ہے. عمر البشیر نے وہاں پہ شریعہ لا اور شریعت نافذ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور اسی طرح سے وہاں پہ عمر البشیر نے جو دوسرا کام کیا تھا وہ کیونکہ وہاں پہ 2000 لیٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ میسو لیول پہ وہاں پہ جو خاص کر کے دارفور اور نادرن سوڈان میں جو عرب قبیلے تھے، نان عرب جس طرح سے زگوا ہے، فور ہے اور فرتی جو آج بھی دارفور میں ہے، الشر میں ہے، ان کے خلاف وہاں پہ ایک ملیشیا بنائی جس کا نام تھا جنجوید. لیٹ 2000 کی بات بتا رہا ہوں، لیٹ 2000 میں جنجوید، اس کا مطلب ہے جن آن دا ہارس بیک. وہ ملیشیا اصل میں ایک سمگلنگ مافیا تھی. وہ وہاں پہ جو پاس ویز روٹ کنٹرول کرتے تھے خرطوم سے لے کے، اور پھر 2003 میں جو ہے وہ جنجوید کو عمر البشیر کی حمایت حاصل ہوئی اور پھر اسی طرح سے جو ہے کیونکہ وہاں پہ 1999 اور 2000 اور 2003 تک آنوارڈ وہاں پہ ملٹا ایتھنک اور ٹرائبل ریبیلز جو ہے اٹھ چکے تھے عمر البشیر کے خلاف، تو وہ پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو وہاں کی لوکل ملیشیاز جو وہاں پہ جو ٹریڈ کنٹرول کرتی تھیں، کیونکہ بارڈر لگتا ہے سوڈان کو یمن کا اور سعودی عربیہ سے لے کے، تو وہ جو ٹریڈ روٹ تھا خرطوم کے پاس، تو وہاں پہ جو ملیشیاز تھیں ان کو ان کی حمایت حاصل ہوئی. یہ اصل میں ٹرننگ پوائنٹ تھا. جنجوید کو جب انہوں نے جو ہے وہ عمر البشیر نے اپنی حمایت دی تو اس کے بعد جو ہے جنجوید نے ایک اور میں آپ کو بتاؤں وہ ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ تھا یورپی یونین کا معاہدہ. کیونکہ خرطوم سے ساؤتھ افریقن میں جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، امیگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یورپ کو ہمیشہ جو ہے یہ میجر کنسرن رہتا ہے کہ ہم یہ ٹریفکنگ کیسے روکیں. تو یورپی یونین میں بھی جنجوید ملیشیا کے ساتھ ایک چھوٹا سا معاہدہ کیا تھا کہ ہمیں ٹریفک کنٹرول میں آپ، وہ عمر البشیر کی حکومت کے تھرو ہی ہوا تھا. تو جنجوید جو ہے نا وہ ایک آفیشلی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں جس کو گورنمنٹ سرفیسز پہ جو ہے اس کا چرچا ہونے لگا. اور دوسرا تھا 2007 میں جنجوید کا ایک گروپ ہے جس کو لیڈ کر رہے تھے دوغلا، محمد حمدان دوغلا. تو جو جنجوید کا جو گروپ تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے محمد حمدان دوغالے، تو یا دوغلا بھی کہتے ہیں، دوغالے بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا کامن نیم ہے حمید تھی صاحب جو ہے وہاں سے عمر البشیر کے قریب ہوئے اور یہ ان کا آن ریکارڈ ہے کہ I was just doing the rebel just to seek the attention of عمر البشیر. اور اسی طرح سے جب حمید صاحب ان کے قریب آئے تو عمر البشیر نے 2013 میں جنجوید کو جو ہے وہ بالکل گورنمنٹ اسٹیٹس دے دیا اور اس کا نام رکھا ریپڈ سپورٹ فورس. 2013 میں جو ہے جنجوید کا آفیشیل جو ہے ان کو ایک گورنمنٹ سپورٹ فورس جو ہے وہ کا اسٹیٹس دیا گیا اور 2013 میں عمر البشیر نے جنجوید کو کنورٹ کر دیا ریپڈ سپورٹ فورس میں. اور اصل میں یہ جو اس میں اگر ہم بات کریں جو محمد حمدان دوغلا، اس کا تھرو آؤٹ جب آپ پیچھے سے دیکھیں گے کہ ان کا اصل میں دارفور میں ایک کیمل کاروان ہے ان کے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ سمگلنگ ایک پروٹیکشن ان کی ایک ملیشیا تھی جو شروع سے میں نے آپ کو بتایا.
اور اس نے مختلف جو ہے طریقوں سے جنجوید کو لیڈ کیا. کیوں کہ آہستہ آہستہ جو ٹریڈ تھا ان پہ حمید صاحب کے گروپ کا کنٹرول ہو گیا. جو جنجوید میں میجر گروپ تھا وہ کیمل کاروانز ٹریڈ روٹس کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھال. اور اس دوران حمید صاحب جو ہے دارفور خرطوم میں جو گولڈ مائنز ہیں ان کا آہستہ آہستہ کنٹرول ان کے پاس ہوتا گیا. اور اسی طرح سے جو سونے پہ سہاگا ہوا وہ یہ تھا کہ جنجوید اور حمید صاحب کے گروپ کا جو سپورٹ تھی عمر البشیر کو وہ اسپیشلی یمن وار وہاں شروع ہو چکی تھی 2015 میں. اور پھر 2015 میں یمن وار میں حمید صاحب کے گروپ یا ایون آر ایس ایف جب بن چکا تھا تو آر ایس ایف نے عمر البشیر کے سپورٹ کے لیے یمن وار میں حصہ لیا. اور اسی طرح سے پھر 2017 تک جو ہے جنجوید جس کا نیا نام جو ہے وہ آر ایس ایف تھا ان کے سربراہ حمید صاحب حمایتی کا لقب لے چکے تھے. عمر البشیر نے ان کو لقب دیا تھا حمایتی اور پھر آگے چل کے ان کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا آر ایس ایف کا. اور پھر اس کے دوران جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو جو خرطوم کے اراؤنڈ یا ایون دارفور کے اراؤنڈ بہت سارے گولڈ مائنز ٹریڈ روٹ کے جتنے بھی گولڈ ٹریڈ روٹس تھے جو یو اے ای کے ساتھ میجر جو ٹریڈ ہوتا ہے آپ کا وہ جو ہے اس کا کنٹرول حمید سو کالڈ محمد حمدان دوگلا کے انڈر آ چکا تھا. یہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اور پھر 2018 میں جو ہے عمر البشیر کے خلاف سیویلین ریبیل شروع ہو چکے تھے. اور اس کے پیرل میں جب ہم فورس کی بات کرتے ہیں وہ ہے سوڈان کی آرمی ملٹری جس کو کہتے ہیں سوڈان آرمڈ فورسز ایس ایف جو کہ ویسے تو ایک آفیشیل آرمی ہے ملک کی جس کو 1923 میں برٹش نے بنایا تھا. تو وہ ایک پیرلل فورسز نے کیونکہ ریپڈ سپورٹ فورس عمر البشیر نے بنائی تھی اور وہ 2017 تک جو ہے ایک الگ سے ایک پیرلل فورس بن چکی تھی. لیکن عبد الفتاح برہان جو ہے جب 2018 میں سوڈان آرمڈ فورسز کے جو ہیڈ اپوائنٹ ہوئے تو اس کے بعد کیونکہ اسی ٹائم عمر البشیر کے خلاف ریبیل شروع ہو چکے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال تک عبد الفتاح برہان خود جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے وہ عمر البشیر کے خلاف مختلف کے کئی ممالک میں اس سول وار کو کچلنے کے لیے مصروف تھے. لیکن وہ سویلین جو ریبیل سے جو سول ان کے خلاف جو بغاوت تھی وہ اتنی آگے آ چکی تھی کہ ان کا ایک نعرہ بن چکا تھا تسکت بس. تسکت کا بس ہے کہ مطلب اینڈ از اینڈ. اور آخرکار اپریل 2019 میں عمر البشیر کو جانا پڑا اور اس کے بعد وہاں ایک ٹرانزیشنل ملٹری کونسل بنے جس کے ڈپٹی تھے دوغلے صاحب حمید اور ان کا ہیڈ بنایا گیا عبد الفتاح برہان کو. یہاں سے معاملہ شروع ہوتے ہیں. اپریل 2019 میں عمر البشیر کا خاتمہ ہوتا ہے اینڈ آف 30 ایئر رول. اور اس کے بعد جو ہے ٹرانزیشنل ملٹری کونسل بنتی ہے. ٹرانزیشنل ملٹری کونسل کے ڈپٹی بنتے ہیں حمید محمد حمدان دوغلا اور اس کے جو ہیڈ بنتے ہیں وہ جنرل عبد الفتاح برہان. یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ کو آگے چل کے پتہ ہے اگست تک جو ہے انہوں نے پھر ایک سورن کاؤنسل بنائی کیونکہ وہاں پہ یہ مطالبہ تھا سیولینز کا کہ جسٹ ٹرانسفر دا پاور ٹو دا سیولینز. لیکن یہ پاور ٹرانسفر نہیں ہوا اور پھر اگست 2000 تک ایک دوبارہ سیولین سورن کاؤنسل بنائی گئی. اور سیولین سورن کاؤنسل نے پھر آگے چل کے 2020 تک پھر کوششیں کی کہ کس طرح سے پاور جو ہے وہ سیولینز کو ٹرانسفر کیا جائے.
اور اس میں الیکشنز کا بھی وعدہ تھا کیونکہ ٹرانزیشنل ملٹری کونسل نے الیکشن بھی جو ہے وہاں پہ پھر ایک جوبا ایگریمنٹ بہت مشہور ہے وہاں پہ وہ جو ہے ایک پیس ایگریمنٹ ہوا 2020 میں اور پھر ان میں یہ ہے کہ سول وار کس طرح سے اینڈ ہو اور اینڈ ہونے کی گروپس آپس میں بیٹھے لیکن پھر یہ بات چلی گئی آخر 2021 تک. اچھا یہ اس میں یہ تھا کہ جو آر ایس ایف کے سربراہ تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اصل میں یہ کسی طرح سے جو پاور ہے وہ شفٹ ہو جائے لیکن اس طرح سے عبد الفتاح برہان کا یہ کہنا تھا کہ اٹ میں ٹیک دا ٹائم اور ایک ٹرانزیشنل پیریڈ تھا. تو ان دونوں میں پاور کی لڑائی جو ہے چلی ہوئی آ رہی ہے اپریل 2019 سے لے کے اور پھر جیسے جوبا ایگریمنٹ ہے اگست میں انہوں نے آپس میں بیٹھکیں کی. جوبا ایگریمنٹ کے بعد 2020 میں وہ سویلین وار اینڈ نہیں ہوئی. اس کے بعد 2001 میں انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ کیا لیکن اس پہ بھی بات نہیں چلے گی اور یہ بات چلے گی 2022 دسمبر میں. اب اس میں یہ باتیں چلنے لگی تھی کیونکہ یہ جہاں تک عبد الفتاح برہان کی یہ کوششیں تھی کہ کسی طرح سے آر ایس ایف جو ہے وہ سوڈان آرمڈ فورسز میں ضم ہو جائے جو کہ حمیدی کو یہ قبول نہیں تھا کیونکہ وہ اب تک ایک گولڈ مافیا امپائر بن چکا تھا. یو اے ای کی سپورٹ سے اس 10 سالوں میں جتنا اب یو اے ای میں گولڈ سمگل ہوا ہے اربوں ٹریلینز کا جو ہے وہ ڈالرز کا گولڈ سمگلنگ مافیا بن چکی تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے دوغلا کے حمیدی کے چھوٹے بھائی رحیم دوغلا جو کہ ابھی بھی کمانڈ کر رہے ہیں سول وار کی. وہ حمیدی کے چھوٹے بھائی رحیم دوغلا جو ہیں وہ اصل میں لیڈ کر رہے تھے اور اسی طرح سے یہ ایک ابھی مافیاؤں کا آپس میں جو ہے وہ پیرلل فورسز کا آپس میں ایک لڑائی جو ہے وہ آ چکی تھی تب تک دسمبر 2022 تک اور اس میں بھی ایک سٹنگ ہوئی لیکن آخری جو سٹنگ ہے وہ ہے آپ کی جس کو کہتے ہیں لاسٹ افطار اپریل 3 2023. اپریل 2023 میں وہاں پہ ایک شمس القباشی کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ عبد الفتاح برہان اور محمد حمدان دوغلا بیٹھتے ہیں اور باقی جو فوجوں اور ان کے کرنلز بیٹھتے ہیں. وہاں سے ریپڈ سپورٹ فورسز کے جو سولجرز ہوتے ہیں وہ شمس القباشی کے گھر کو گھیر لیتے ہیں اور وہاں سے لڑائی شروع ہوئی ہے. تو آج تک جس طرح سے وہاں پہ لاکھوں لوگ مر چکے ہیں. ابھی ہم صرف وہاں پہ جو انسانی المیہ جنم لے چکا ہے ابھی ہم اس سے بات کریں گے اور آگے فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے. تو تسکت بس سے شروع ہوئی لڑائی اپریل 2019 سے ابھی تک جس میں سوورن کاؤنسل کا بننا 2001 میں ایگریمنٹ پھر جوبا ایگریمنٹ پھر 2022 میں جو انہوں نے سول وار کو اینڈ کرنے کے لیے پھر شمس القباشی کے گھر سے یہ لڑائی شروع ہوتی ہے اور آپ کو اس طرح سے. اچھا اس میں میجر فیکٹرز جو میں نے بتاؤں وہ ہیں گولڈ مائنز وہ ہے گولڈ کی کمائی اور ایک تو گولڈ مائنز ہیں دوسرا جو پیرلل فورسز کا پروڈیوس ہونا کیونکہ آپ جب کسی ایک فیکٹر کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں سوسائٹی میں. عمر البشیر صاحب کی کرپشن کے داستان دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں تھے لیکن اس کی کور دینے کے لیے جنجوید ملیشیا سے اصل میں انہوں نے یہ کور لینے کے لیے اور جو وہاں پہ عربس اور نان ٹرائبس جو ان کے خلاف تھے ان کو کور دینے کے لیے انہوں نے جو ہے جنجوید سے معاہدہ کیا تھا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نادرن اور ساؤدرن سوڈان کی ڈویژن اور دوسرا ہے ان کے وہاں پہ موجود خرطوم میں گولڈ مائنز ہیں اور دارفور جو نادرن سوڈان ہے وہاں ان کے بہت سارے گولڈ مائنز ہیں. صرف میں آپ کو یہ ایک افریقن رپورٹ ایک میگزین ہے اس کا میں آپ کو یہ ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ حمیدی اینڈ $16 billion اینیول گولڈ ایکسپورٹس ٹو دا یو اے ای. یہ صرف ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے افریقن رپورٹس ایک میگزین ہے ان کی آپ دیکھ لیں کہ کتنا گولڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے یو اے ای کو. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم فارن انٹرفیرنس کی بات کرتے ہیں تو ریپڈ سپورٹ فورس کو سپورٹ کرتی ہے یو اے ای. سبب یہی کہ سوڈان سے $16 billion صرف دوغلا انٹرپرائزز جو کہ رحیم اور ان کے برادرز یا ایون
محمد حمدان دوغلہ جن کے مالک ہیں وہ $16 ارب سے زیادہ پر ایئر جو ہے وہ یو اے ای میں گولڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جو آپ کو اینٹیں نظر آتی ہیں, جو آپ کا سونا جو ہے وہ کچا سونا جو یو اے ای میں مفت کا نظر آتا ہے, وہ صرف اور صرف سوڈان کے خون کی قیمت ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو سعودیہ, ایجپٹ اور ٹرکی یہ جو ہے وہ سوڈان آرمڈ فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں. سوڈان آرمڈ فورسز کا یہ کہنا ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم ملک میں ایک سویلین سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر یہ حقیقت ہوتی تو پہلے پھر جوبا ایگریمنٹ ہوا یا 2001 میں جو بیٹھک ہوئی یا پھر 2020 میں, تو برہان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سول کس طرح سے, یہ اصل میں یہاں سے بات نکلتی ہے کہ جب بھی آپ سول سپرمیسی کو اگنور کرتے ہیں تو پھر آپ کا حال جو ہے یہی ہے جو ہم آج سوڈان میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, سعودی کیوں سپورٹ کر رہا ہے سوڈان آرمڈ فورسز کو؟ وہ ہے ان کی جغرافی. سعودی کیونکہ یمن سے ملتا ہے تو سوڈان بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سوڈان میں یمنی وار میں 2015 میں عمر البشیر کے سپورٹ سے یمن ہوتی باغی کو جو ہے وہ انہوں نے کچلا تھا, اور پھر یہی ریپڈ سپورٹ فورسز کا جو ہیڈ تھا حمید تھی, انہوں نے ایکٹیو پلے کیا تھا. لیکن پھر کیونکہ گولڈ مائنز اور یو اے ای کے سپورٹ سے لے کے وہ ان کے مخالف ہو گیا. اور دوسرا ہے ایجپٹ اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ نائل ریور اور سوئز کینال, کیونکہ سوڈان کے اس میں سائڈ میں لگتا ہے نائل ریور جو کہ بہہ کے آپ کو جا کے نارتھ میں ایجپٹ کے اس میں پڑتا ہے. تو وہاں پہ واٹر کنٹرول کرنے کے لیے, واٹرز پہ اپنے رائٹ پرزرو کرنے کے لیے ہمیشہ سوڈان کی جو سوڈان آرمڈ فورسز ہیں وہ ایجپٹ کے کنٹرول میں رہیں گے. تو وہاں پہ ایجپٹ کو خاص کر کے نائل ریور اور ریڈ سی کا جو روٹ ہے جس کو ہم سوئز کینال بھی کہتے ہیں, تو وہ جو ہے وہاں جہاں سے دنیا کا 30% ٹریڈ روٹ ہوتا ہے وہ ایجپٹ کے کنٹرول میں رہتا ہے. تو اچھا, پھر اگر ہم ٹرکی کی بات کریں تو ٹرکی میں بھی یہی میجر ریزن ہے, جو ہیومن ٹریفکنگ ہے, امیگریشن کے معاملات ہیں اور ٹریڈ روٹ کے معاملات ہیں, تو اس لیے وہ ٹرکی جو ہے وہ سوڈان آرمڈ فورسز کو سپورٹ کرتا ہے. اور اگر ہم سوڈان سول وار میں کیجولیٹیز کی بات کر رہے ہیں, انسانی المیہ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ 26 اکتوبر کو جب العشر آکوپائی کیا تھا ریپڈ سپورٹ فورس نے, تو وہاں پہ جو نان عرب ٹرائبس تھے جس میں زگوا, فور اور فیرتی, ان کے ایک دن میں 1500 لوگ جو ہے آن گراؤنڈ قتل کیے تھے, اور وہ ان کی لاشیں جو ہے وہ بکھری ہوئی تھی شہر میں. العشر کو کیپچر کرنے کے بعد یہ دارفور کی صورتحال ہے. ایکچوئل وہاں پہ انفارمیشن ایکسیس نہیں ہے, بہت سارے ایریاز ایکسیسیبل نہیں ہیں, لیکن یہ جو فگرز میڈیا پہ, الجزیرہ پہ, باقی جو انٹرنیشنل میڈیا جو چینلز ہیں ان پہ آ رہی ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسرا لنڈن اسکول آف ہائیجین کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سوڈان میں 61,000 لوگ صرف بھوک سے مر چکے ہیں. یہ ان کی ایک جو اکیڈمک فگر سمجھ لے یا ایک جو ان کی دی ہوئی فگر ہے, 61,000 لوگ ابھی تک صرف بھوک سے مر چکے ہیں. لنڈن اسکول آف ہائیجین کی یہ رپورٹ ہے. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں, دوسرا جب العشر آکوپائی ہوا تھا تو سنا ہے کہ وہاں سے لوگ 36,000 لوگ, ویسے تو 61,000 بھی الجزیرہ کی رپورٹ آ رہی تھی کہ لوگ پیدل بھاگے تھے, اور جس پہ صرف جو کچھ اسائلم لے سکے ان میں صرف فگر آ رہی ہے 5,000 لوگ صرف کہیں پہنچ سکے گھروں تک, ان کی جو ہے وہ چت لے سکے. باقی لوگ ابھی تک بھی ڈسپلیسڈ ہیں. اور جو ابھی تک امیگرینٹس اور ڈسپلیس کی فگر آ رہی ہے وہ 13 ملین تک آ رہی ہے, کہ 13 ملین لوگ جو ہے وہ 1,30,00,000 لوگ ابھی بھی اپنے گھروں کو جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ ابھی چھوڑ چکے ہیں. اور ابھی جو کیجولیٹیز کی رپورٹ آ رہی ہے وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لوگ مر چکے ہیں, جو یو این ہمیں یا باقی جو چینل رپورٹ کرتے ہیں. اتنا بڑا المیہ ہے, دنیا کو نہیں پتہ کیونکہ وہ افریقہ میں ہو رہا ہے. اتنا بڑا المیہ ہے انسانیت کا. آپ ہمیں سو کالڈ مسلم امہ کا درس دینے والے, جو انسانیت کا درس دینے والے, جو آفیشیل انسانیت کو لے کے جو برانڈ جو ہیومینٹی بیچنے والی آرگنائزیشنز,
ان کو آپ دیکھ لیں، کہیں کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. مسلم امہ کا منجن بیچنے والے، پین اسلامزم کا منجن بیچنے والے جو آپ کے سامنے بڑے انسانیت کے علمبردار ہوں گے، ریزن یہ ہے کیونکہ وہاں آپ کے جو آپ کو دانہ ڈالنے والے ہیں وہ انوالو ہیں. ریزن یو اے انوالو ہے، ریزن سعودی عربیہ انوالو ہے، ریزن وہاں پہ باقی لوگ ایک دوسرے کو. اب آپ کو بتا دوں کہ جو عبد الفتاح برہان کا یہ کہنا ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورس کو اگر یو اے ای ابھی بھی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ اگر وہ ہتھیار ان کو فراہم کرنے بند کیے جائیں کہیں سے تو وہ شاید جنگ رک سکتی ہے، یا وہ اپیل کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ٹروس کی. اور لیکن جو انسانی المیہ ہے وہاں پہ، وہ کسی کی بھی دل تھوڑی بہت وہاں پہ جو ہے وہ نرم نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ کنٹرولڈ ہے میڈیا، انفارمیشن کنٹرولڈ ہے. اور طاقتور ہے تو وہ مافیاز ہیں، طاقتور ہیں تو وہ جو ٹریڈ جو ہے وہ مافیاز ہیں. دوغلا انٹرپرائز اینٹیں بیٹی جا رہی ہیں یو اے ای میں، اور بہت زیادہ یو اے ای کو وہاں پہ جو، اور وہ اینٹوں پہ اگر آپ کو دیکھیں گے تو وہ ایرانی بچوں کا خون نظر آئے گا آپ کو اس گولڈ پہ. تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ کے پاس وسائل بھی ہوں، آپ کے پاس دنیا کی آرگنائز ملٹری بھی ہو، آپ کے پاس جیو اسٹریٹجک جغرافیکل امپورٹنس بھی ہو، کس کام کی اگر وہاں پہ سول سپرمیسی نہیں ہے، اگر وہاں پہ سول سورنٹی نہیں ہے، اگر وہاں پہ سول رول نہیں ہے، اگر وہاں پہ اپنے لوگوں کو حکومت نہیں کرنے جاتی. وہی چیزیں جو آپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں، وسائل، معدنیات، بہترین زمین، ایگریکلچر، دریا، سمندر، ریڈ سی، نائل ریور، وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں، لیکن وہی آپ کی بلیسنگ ڈسگائز بن جاتے ہیں جب آپ کے وہاں پہ سویلین سپرمیسی نہیں ہے، سپرین رول نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے گروپس، چھوٹے چھوٹے لوگ اور چھوٹے چھوٹے شخصی مفادات کے لیے جب لڑا جاتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے جو سوڈان میں ہو رہا ہے. تو اس لیے باقی ممالک کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اصل جو لانگ ٹرم رول ہے وہ ہے سویلین سپرمیسی. ریزن کیونکہ اگر آپ کسی شخصیتوں کو پالیں گے، عمر البشیر کو اپنے گھر میں پالیں گے، عبد الفتاح برہان کو اپنے گھر میں پالیں گے، اور دوغلا انٹرپرائزز جیسی کمپنیز آپ اپنے گھروں میں بنائیں گے، تو وہ آپ کو اپنے مفادات کے لیے اسی طرح سے بیچیں گے جس طرح سے وہاں سوڈانیوں کا خون بیچا جا رہا ہے.